मोहब्बत अगर सच्ची हो, नीयत अगर पाक हो और सब्र अगर कामिल हो तो यकीन जानिए दुआ तकदीर को बदल सकती है। अगर अल्लाह पाक ने आपके नसीब में कुछ लिख दिया है तो यकीनन आपको यकीन कर कर अता किया जाएगा। अल्लाह पाक से बढ़कर आपको कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि आपकी दुआएं सुनी जा रही हैं तो यकीन रखिए शायद वो महफूज की जा रही हैं सही वक्त, सही दिन, सही लम्हे पर कबूल होने के लिए। बस हार मत माने। मोहब्बत अगर अल्लाह पाक ने आपके नसीब में लिख दी है वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। नीयत अगर सच्ची हो तो अल्लाह सुब्हान व तआला कभी महरूम नहीं रखते। अल्लाह पाक से अपने गुमान को बेहतरीन रखते हुए मांगते रहा करें। अल्लाह पाक ही हैं जो बेहतरीन तरीके से आसानियां करने वाले हैं और दुआओं को कबूल करने वाले हैं। अगर ये महीना इस साल नसीब हो रहा है तो अल्लाह पाक को राजी कर लीजिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम होता कि किस लम्हे और किस वक्त में हमारी दुआएं कबूल हो जाएं। बस अपने आप को तवक्कुल, यकीन और सब्र के साथ जोड़े रखिए। मुश्किल वक्त, मुश्किल रास्ते आते जाते रहते हैं। जिंदगी किसी की आसान नहीं होती है। अगर आज नहीं मिल रहा तो क्या सारी जिंदगी नहीं मिलना? ये तो आप सोच रहे हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला हर एक चीज कर देने पर कादिर है। यकीन जानिए अल्लाह पाक वहां से भी आसानियों के दरवाजे खोल सकते हैं जहां से आपने सोचा नहीं होता। अल्लाह पाक ही है वो बेहतरीन इंतजामात करने वाले हैं। यकीनन अंधेरे रोशनियों में बदल सकते हैं। यकीनन गुमनाम राहें आसानियों में बदल सकती हैं। अल्लाह पाक से बढ़कर कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। यकीनन आपके लिए आसानियां होंगी। आपकी दुआएं जरूर कबूल हो जाएंगी। अल्लाह पाक ही है जो बेहतरीन तरीके से आपके लिए आसानियां करेंगे। आप क्यों परेशान हो जाते हैं? अभी नामुमकिन है ना? क्या सारी जिंदगी नामुमकिन रहना है? अभी ला हासिल है तो क्या सारी जिंदगी ला हासिल ही रहेगा? यकीन रखिए सब कुछ मुमकिन हो सकता है। जो अभी ला हासिल है हासिल भी हो सकता है। बस तवक्कुल, यकीन और सब्र के साथ दुआ करते रहना है और यकीनन फिर आसानियों के दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं। यकीनन अल्लाह पाक आसानियों के इंतजामात करेंगे और आपकी दुआएं जरूर कबूल हो जाएंगी। अल्लाह पाक से बढ़कर आपके लिए कोई आसानियां नहीं कर सकता। आज नहीं तो कल वो सब कुछ मिल जाएगा जिसके लिए आप दुआ करते हुए आए हैं। अगर जिंदगी बहुत ज्यादा उलझती जा रही है, तूफान नहीं थम रहा है, तो खुद को एक जगह बिठा दीजिए और शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने हर एक नेमत से नवाजा है। क्यों परेशान हो जाते हैं? क्यों सोच लिया कि अब कुछ भी नहीं होना? जो मिलना है वो मिलकर रहेगा और अल्लाह सुब्हान व तआला ही है वो बेहतरीन तरीके से आसानियां करेंगे। यकीनन अन करीब अब आपके लिए मौजिज़ात होने वाले हैं। अल्लाह पाक को राजी कर लीजिए और बस फिर बेहतर से बेहतरीन मांगिए। यकीनन अब अन करीब आपके लिए मौजिज़ात होंगे और आपकी दुआएं कबूल कर ली जाएंगी इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज्यादा कामयाब हो। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी, आज बहुत ही प्यारा सा जो मिरेकल है, जो कि एक खूबसूरत मिरेकल है, स्टोरी का एक स्पेशल पर्सन है जिसने मेरी प्यारियों मुझसे जब बात की तो मुझे तो बहुत खुशी हुई और बहुत सारी दुआएं मिली और उनका जिक्र बार बार इस स्टोरी में है। जब मेरे पास इन प्यारी ने लिखकर भेजी तो इन्होंने बकायदा मेरी उनसे बात करवाई। आज की इस खूबसूरत से मिरेकल स्टोरी में जो कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप लोगों ने हिम्मत हासिल करनी है और मेरी प्यारियों जिस तरह जो ये बताएं आप लोग जरूर पढ़िएगा और देखें
اللہ پاک کو سب کچھ معلوم ہے جو آپ کے دل میں ہے. اللہ پاک چاہ رہے ہیں کہ آپ دعا کریں تو آپ کا کام ہے کہ آپ دعا کریں. اور آج کی جو خوبصورت سی میریکل سٹوری ہے جو کہ میریکل آف درود ابراہیم، میریکل آف ذی الحج، میریکل آف تہجد اور میریکل آف سورہ نساء ہے، وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. پیاری، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین ثم آمین. تو میری پیاریو، آج کی جو میریکل سٹوری ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم قرۃ آپی، امید کرتی ہوں آپ کی سب پیاریاں اور آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی. آپی، میں آپ کو اپنی خود کی میریکل سٹوری آج لکھ کر بھیج رہی ہوں. آپ کی باتیں، آپ کی ویڈیوز مجھے بہت ہمت دیتی ہیں. یقین جانے میں بہت پریشان تھی. میری زندگی میں ایک موڑ ایسا آیا جب مجھے لگ رہا تھا کہ اب سب کچھ ختم ہو جائے گا. میری کہانی بھی آپ ہی بالکل ایسی نہیں ہے کہ 30 یا 40 منٹ کا صرف قصہ ہو، بلکہ آپ ہی اتنے عرصے کا صبر ہے، اتنے عرصے کا توکل ہے اور اتنے عرصے کے ایموشنز ہیں جو میں آج لکھ کر آپ لوگوں کو بھیج رہی ہوں. امید کروں گی کہ میری کہانی سے میرے لیے جو معجزہ ہوا ہے، کسی ایک کے لیے بھی اگر میں وسیلہ بن سکوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے. میں آپ ہی ایک بہترین شہر کے بہترین کالج میں پڑھ رہی تھی. ایک پرائیویٹ کالج تھا. میری امی کی ڈیتھ آپ ہی جب میں اسکول میں 8 کلاس میں تھی تب ہو گئی تھی. ہم 2 ہی بہنیں ہیں. ہمیں ددیال والوں نے نہیں بلکہ میری نانی جان نے اور نانا ابو نے ہماری آپ ہی تربیت کی، ہمارا خیال رکھا. ہم دونوں کو پھولوں کی طرح انہوں نے کہہ لیں کہ اپنی نواسیاں نہیں بلکہ بیٹیاں بنا کر رکھا. جو مانگا جو چاہا اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ہمیں پراپرلی آپ ہی پرووائڈ کیا. میں جو ہوں اس کالج میں تھی، اس ٹائم آپ ہی میرا فائنل سیمسٹر تھا. جو میرا کالج تھا اسی کے نام کی یونیورسٹی بھی تھی اور آپ ہی وہ یونیورسٹی جو ہے بہت ہی بہترین، اور وہاں پر آپ ہی جو ہے میرٹ کے حساب سے طالب علموں کو، جو آپ ہی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کو ایڈمیشن دیا جاتا ہے. میری الحمدللہ اسی یونیورسٹی میں آگے تعلیم مکمل ہوئی. میں آپ ہی جن دنوں وہاں پر اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہی تھی اور انجینئرنگ کر رہی تھی تو آپ ہی اسی دوران جو ہے ایک ٹرانسفر آیا، جو کہ آپ ہی دوسرے شہر سے ٹرانسفر ہو کر ہماری یونیورسٹی میں آئے. اب آپ ہی ایسا تھا کہ میں شروع سے ہی بہت زیادہ سافٹ نیچر کی رہی ہوں. کبھی کسی کا برا نہیں سوچا، کبھی کسی کے بارے میں کوئی برا خیال اپنے دل میں نہیں لائی. میری والدہ کی ڈیتھ نے مجھے بہت بدل دیا تھا. جب آپ ہی میری زندگی میں وہ ایک طوفان آیا، اس نے مجھے بدل کر رکھ دیا. میرے فادر کی سیکنڈ میرج میرے ددیال والوں نے ہمیں آن کرنے سے منع کر دیا، اور بس پھر آپ ہی نانی اور نانا جان نے ہی خیال رکھا ہمارا. اب آپ ہی ان ساری چیزوں میں جب ایک انسان ویسا ہی ملا جیسا ہر لڑکی چاہتی ہوگی کہ اس کا محرم ہو، 5 وقت کا نمازی، پراپرلی آپ ہی ہر طرح کی ڈیبیٹ میں کنٹریبیوٹ کرنا، ہر کسی کی مدد کرنا، نظروں کو نیچے رکھنا، فالتو کسی سے بات نہیں کرنی. میں جب بھی آپ ہی انہیں دیکھتی تھی کیفے میں بیٹھے ہوتے تھے اور آپ ہی کوئی نہ کوئی اسلامک بک ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی. میں قریب سے گزرتے ہوئے انہیں دیکھتی تھی اور چھپ کے دعائیں بھی کرنے لگ گئی تھی. اور دل میں آپ ہی صرف ایک ہی بات آتی تھی کہ اللہ پاک انہیں میرا نصیب بنا دیجیے. میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ اللہ پاک انہیں ہی مجھ سے محبت ہو جائے. میں خود نہیں بولوں گی میرے دل میں کیا ہے. اب آپ ہی شاید اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میری والدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ ہی میرے لیے ہر وہ خواب مکمل کیا جو میں شاید آپ ہی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں مکمل کر سکوں گی. بس بھی قرۃ آپ ہی یہ دعا کرتی رہی، اللہ تعالیٰ کی بھی کہیں نہ کہیں میں پیاری تو ہوں گی نا. جیسے آپ ہی اللہ تعالیٰ مجھے سنتے ہیں. میں ایک ایک بات کیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ آج میں یہ کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ اب میں یہ کرنے لگی ہوں، اللہ تعالیٰ آج یونیورسٹی میں نے یہ کیا، اللہ تعالیٰ مجھے وہ شخص نظر آیا. میں آپ ہی اللہ تعالیٰ سے ہر ایک بات کیا کرتی تھی. میری جو چھوٹی بہن ہے وہ بھی آپ ہی اس بارے میں جانتی تھی کہ ہاں مجھے کوئی پسند ہے. وہ ہنس کر کہتی تھی کہ آپ ہی آپ کے لیے میں دعا کرتی ہوں
کہ جسے آپ مانگتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کر دیں۔ بس پھر آپ ہی ایک دن ایسا ہوا کہ ہماری یونیورسٹی میں خبر پھیل گئی کہ ان کی منگنی ہو چکی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے آپ ہی اندھیرا آ گیا اور آپ ہی میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، بس رات کو سجدے میں گر گئی اور روتی رہی۔ اب آپ ہی ایسا ہوا کہ نانی جان آئیں، وہ بھی آپ ہی تہجد گزار ہیں۔ انہی سے سیکھا تہجد کے بارے میں، انہی سے سیکھا جو بھی آپ کی زندگی میں انہوں نے ہمیں سکھایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بات بتاؤ، کیوں رو رہی ہو؟ امی کی یاد آ رہی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ دل کیوں بھرا ہوا ہے؟ میں آپ ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی اور میں نے سب سچ بتا دیا۔ میں نے کہا نانی جان میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ وہ لڑکا کسی اور کی اب امانت ہو چکا ہے، یہ دل میں سے کیسے نکلے گا؟ نانی جان نے پیار سے کہا اور میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا جب تم اللہ سے کچھ مانگتی ہو تو کیوں پریشان ہو جاتی ہو؟ درود کی خوشبو کے ساتھ مانگو۔ میں نے کہا نانی جان درود پاک کی خوشبو کے ساتھ؟ انہوں نے کہا ہاں، درود ابراہیم کی کثرت شروع کرو، جو چاہتی ہو وہ زندگی میں مل جائے گا۔ آج میں اور تمہارے نانا جان اپنی چھت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک کا کرم ہے، کتنے سالوں سے تمہارے نانا جان جاب نہیں کر رہے، تو کون چلا رہا ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ۔ تو تم کیوں فکر کرتی ہو؟ اللہ تعالیٰ ہی بہترین کریں گے۔ اور رونا دھونا بند کرو، آنسوؤں کو صاف کرو، مایوس نہیں ہوتے ہیں، وہ تو ایک انسان ہے، وہ تمہیں مل جائے گا۔ مجھے نانی جان نے ڈانٹ کر کہا کہ روزانہ 1000 مرتبہ درود ابراہیم کی کثرت کو شروع کر دو۔ میں نے کہا نانی جان 1000 مرتبہ؟ میں تو 10 مرتبہ پڑھ لوں کافی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، سختی سے کہوں گی پھر مانو گی؟ تہجد پڑھو اور تہجد کے بعد 2 نوافل حاجات پڑھ کر وہیں پر بیٹھی رہو اور تہجد کے وقت میں ہی درود ابراہیم کی کثرت شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے آسانیاں کرنے والے ہیں۔ یہاں سے آپ ہی میرا درود ابراہیم کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو سکون عطا کر دیجئے، میرے لیے آسانیاں کر دیجئے۔ میری نیت آپ ہی شروع سے صاف رہی، میں نے کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچا۔ میں روزانہ آپ ہی تہجد سے لے کر فجر تک عبادت کرتی تھی۔ 2 نوافل تہجد میں پڑھ کر اس کے بعد درود ابراہیم 1000 مرتبہ مکمل کرتی تھی اور نماز فجر پڑھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی تھی۔ ہر مرتبہ آپ ہی میرے آنسو تسبیح کے دانوں پر گرتے تھے اور میں دعا کرتی تھی۔ دن گزرتے گئے، دل سکون میں آتا گیا اور پھر آیا اللہ پاک سے وہ لمحہ جب آپ ہی میں نے تڑپ تڑپ کر دعا کرنی شروع کی۔ جب اس انسان کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتی ہوں دل میں گھبراہٹ ہونے لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معجزہ کر دیں کہ اسے اپنے سامنے بھی دیکھوں اور مجھے کوئی فرق ہی نہ پڑے۔ بس پھر آپ ہی ایسا تھا کہ یونیورسٹی جاتی تھی کیونکہ سیمسٹر کلیئر ہونے والا تھا۔ اب آپ ہی وہ انسان میرے سامنے اسی طرح جیسے آپ ہی ان کی عادت ہوتی تھی کہ بریک ٹائم میں آپ ہی کیفے میں بیٹھ کر کوئی نہ کوئی اسلامک ناول کچھ بک پڑھے ہوتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس سے میں گزر رہی تو انہوں نے میرا اچانک سے نام لیا پہلی بار۔ میں آپ ہی بہت حیران ہوئی کہ انہوں نے ہی آواز دی ہے۔ میں نے پہلے لیفٹ پھر رائٹ دیکھا اور میں نے دیکھا کہ وہ پیچھے سے مجھے پکار رہے تھے۔ میں نے کہا آپ مجھے کیوں پکار رہے ہیں؟ تو آپ ہی انہوں نے اپنی سانس روک لی۔ میں نے کہا انہیں کیا ہو گیا ہے؟ اب آپ ہی ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا آپ مائنڈ تو نہیں کریں گی، میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا جی۔ اب آپ ہی انہوں نے مجھ سے کوئی اور بات نہیں کی۔ وہ کیا بات کرتے ہیں کہ کیا آپ میری شادی پر آئیں گی، میں آپ کو کارڈ دوں؟ مجھے شدید غصہ آیا، اپنے قدموں کو پٹکا اور میں آپ ہی وہاں سے چلی گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ مجھے بہت غصہ آیا ہے۔ یونیورسٹی کا ایک روم ہے، وہاں آپ ہی قریب میں ہی کوریڈور بنا ہوا ہے، وہاں کوئی آتا جاتا نہیں ہے۔ جب تکلیف میں آتی تھی وہاں جا کر بیٹھ جاتی تھی اور تسبیح کرنے لگ جاتی تھی درود ابراہیم کی۔ میں روئی اور ساتھ ساتھ تسبیح کر رہی تھی، کوئی نہیں تھا میرے پاس۔ بس آپ ہی درود ابراہیم پڑھتی رہی، اللہ تعالیٰ سے آسانیاں مانگتی رہی۔ یونیورسٹی میں آپ ہی لیکچرز وغیرہ اٹینڈ کیے اور جلدی گھر آ گئی۔ آتی ہوں تو نانی جان کے گلے لگ گئی اور رونے لگ گئی۔ انہوں نے کہا پھر رو رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ نانی جان کب معجزہ ہوگا؟ کوئی معجزے نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا خبردار ایسے بولا
کبھی ایسے نہیں کہتے کہ کوئی معجزے نہیں ہوتے۔ تم کون ہو؟ تم کیوں ایسے سوچ رہی ہو؟ مجھے بہت سختی سے انہوں نے کہا۔ آپ ہی ان کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ مجھے تکلیف ہو گئی۔ میں نے کہا کہ نانی جان معاف کر دیں، آپ کا بی پی ہائی ہو جائے گا، بس کر دیں، کیوں غصہ کرنے لگ گئی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کوئی طریقہ تھا کہنے کا کہ کوئی معجزے نہیں ہوتے؟ تمہاری امی کے جانے کے بعد میں اور تمہارے نانا ہم بوڑھے ہو کر تم دونوں کو سنبھال رہے ہیں، تو کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ نے سکون کی چھت دی ہوئی ہے، اپنا گھر ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ لڑکی کیسی باتیں کرتی رہتی ہو؟ کیوں مایوس ہوتی ہو؟ جس یونیورسٹی میں تم پڑھ رہی ہو، یقین کرو حسرت کرتے ہیں کہ یہاں سے ڈگری کمپلیٹ کر لیں۔ تم میں کسی چیز کی کمی ہے؟ میں آپ ہی بہت زیادہ مایوس ہوئی، مجھے آپ ہی تکلیف ہوئی کہ ہاں میں اللہ تعالیٰ سے مانگ تو رہی ہوں اور دیکھو باتیں کیسے کرنے لگ جاتی ہوں، ذرا سا انکار ملتا ہے تو آپ ہی میں نے اسی ٹائم اٹھ کر نماز پڑھی اور صلاۃ التوبہ کے 2 نوافل پڑھے، استغفار کی تسبیح کرتی رہی اور وہیں جانماز پر آنکھ لگ گئی۔ وہیں آپ ہی جانماز پر جب آنکھ لگ گئی تو ظہر کا وقت تھا جو میں نے نماز ادا کی، تو عصر کے وقت میں میری آنکھ یوں کھلتی ہے کہ عصر کی اذان کی آواز آنے لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں کر دیں، یہ جو اذان میرے کانوں میں پڑ رہی ہے اللہ تعالیٰ میرے دل کو سکون دے دیں، وہ میرے نصیب میں نہیں ہے تو میرے دل سے نکال دے اللہ پاک، آپ کے تو سب اختیار میں ہیں، آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ پاک میری محبت سچی تھی تو مجھے عطا کر دیتے، لیکن اب وہ کسی اور کی امانت ہے اور میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں اس سے دعاؤں میں مانگوں۔ بس پھر آپ ہی اسی طرح جو ہے میری خالہ آئیں ہمارے گھر، میری خالہ آپ ہی اپنی بیٹی کی شادی کا کارڈ دینے آئیں اور وہ آپ ہی ہمارے بارے میں بات کرنے لگ گئی نانی جان سے کہ جیسے ہی اب میں نے شادی سے فارغ ہونا ہے ان کے رشتے دیکھنے ہیں، کم از کم بڑی والی کا تو رشتہ میں نے کر ہی دینا ہے کہیں نہ کہیں، میرا بیٹا ہوتا تو یقین کریں امی میں ان کو کبھی باہر نہ جانے دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹیاں دی اور بیٹا بھی اتنا چھوٹا کہ چھوٹی والی کے برابر بھی نہیں آئے گا۔ نانی جان ہنسنے لگی اور کہنے لگی یہ نصیب کے معاملے ہیں بیٹا، اتنی گہری سوچیں نہیں لاتے، ٹھیک ہے تمہارے دل میں محبت ہے، تم اپنی بہن کی محبت میں یہ بات کہتی ہو، لیکن میں تمہیں کہوں گی کہ یہ نصیب کے معاملات ہیں اور نصیب کا کھیل کوئی نہیں بدل سکتا، بس اللہ پاک کے معاملات ہیں، ان کو اللہ پاک کے حوالے ہی رہنے دیا جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ نانی جان کی یہ باتیں سننے لگ گئی آپ ہی۔ نانی جان میری زندگی کا وہ بہترین خوبصورت تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا، جنہوں نے آپ ہی مجھے آج تک ہمت دی ہوئی ہے، وہ نہیں ہوتی تو پتہ نہیں آپ ہی میں آج کہاں ہوتی۔ اور بس پھر آپ ہی اس طرح سے جو ہے میری خالہ جان نے مجھے بہت زیادہ پیار کیا، چھوٹی بہن ایک طرف تو دوسری طرف میں بیٹھی ہوئی تھی اور میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگ گئی اور کہنے لگی کہ تم دونوں میری بات سن لو غور سے، ابھی ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، آپ ہی لاسٹ ایئر 2024 کی، تو کہنے لگی کہ خوب عبادت کرنا ان 10 دنوں میں، اپنے نصیب میں اللہ تعالیٰ سے روشنی مانگو۔ میں نے کہا کہ خالہ اللہ تعالیٰ سے میں روشنی تو مانگ لوں، لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو کیوں جو ہے اتنی پریشانی ہوتی ہے ہماری؟ تو وہ رونے لگ گئی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا جیسے میری بیٹی کی آج شادی ہو رہی ہے تم بھی میری بیٹیوں جیسی ہو، میں چاہتی ہوں کہ وہ وقت آئے جب ہم تمہیں اپنے گھروں میں خوش دیکھیں۔ میں نے کہا انشاءاللہ خالہ جان اللہ تعالیٰ بہترین کریں گے۔ اب آپ ہی دوسری طرف کا رخ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان آپ ہی ایک تکلیف سے گزر رہے تھے، جس لڑکی سے وہ محبت کرتے تھے، جو ان کی پسند تھی، جو ان کی انگیجمنٹ میں آپ ہی آ چکی تھی، جس کے ساتھ وہ پوری زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکے تھے، وہ انہیں چھوڑ کر چلی گئیں جسٹ بیکاز آف کہ آپ ہی ان کی امی نے کچھ ایسی باتیں کہی جس کی وجہ سے جھگڑے بڑھتے گئے اور آپ ہی وہاں سے انگیجمنٹ ٹوٹ گئی۔ وہ لڑکی ان کی پسند کی تھی۔ اب آپ ہی جب انگیجمنٹ ختم ہو چکی ہے تو میں انتظار میں ہوں کہ یہ تو شادی کا کارڈ دینے کا سوچ رہے تھے، ابھی تک جو ہے یونیورسٹی میں یہ خبر نہیں آئی کہ ان کی شادی ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے۔ بہرحال آپ ہی ذی الحج کا مہینہ آنے ہی والا تھا، میں نے عبادات کو اپنی کرنا شروع کیا اور آپ ہی روٹین بنا لی کہ ہاں اس وقت میں نے یہ پڑھنا ہے، اور خاص طور پر آپ ہی درود ابراہیم، اور آپ ہی مجھے میری خالہ نے سورہ نساء کے بارے میں بتایا تھا
کہ اپنے نیک نصیب کے لیے سورہ نساء پڑھنی ہے تم دونوں بہنوں نے۔ بس پھر قرت آپی، اللہ تعالیٰ معجزات کرنے والے ہیں۔ اب آپی میں یونیورسٹی گئی، ان دنوں ایگزامز بھی ہونے والے تھے، اس چیز کی تیاریاں وغیرہ چل رہی تھی، اور آپی میں یونیورسٹی جاتی ہوں تو ڈرتے ڈرتے انہوں نے پھر میرا نام لیا۔ یہ دوسری بار تھا کہ انہوں نے میرے نام سے مجھے پکارا تھا، نہیں آیا۔ اس بار ان کے لہجے میں ایک نرمی سی لگی۔ میں نے مڑ کر دیکھا اور میں نے کہا جی بولیے۔ انہوں نے کہا آپ میری بات کو سن لیں گی، غصہ تو نہیں کریں گی پچھلی بار کی طرح؟ تو میں نے کہا نہیں، کوئی ایسی بات نہ کیجیے گا جس سے مجھے غصہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں پچھلے دنوں بہت تکلیف میں رہا ہوں، بہت زیادہ ڈپریس تھا۔ آپ کے کچھ موٹیویشنل نوٹس تھے جو کہ آپ کی ہی ایک دوست نے میرے ایک دوست کو دیے ہوئے تھے، اس نے مجھے دیے، اور آپ کی ان باتوں نے مجھے بہت ہمت دی۔ اس میں کہیں نہ کہیں آپ نے یہ ذکر کیا کہ زندگی کی مشکلات آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن یہیں پر اللہ تعالیٰ معجزے بھی کرتے ہیں۔ بس پھر اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں۔ وہ کس طریقے سے موٹیویشنل نوٹس میرے تک آئے، کس طرح مجھے اس وقت میں ہمت ملی، اس چیز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ریٹرن تو دوست کو کرنے تھے، لیکن آپ کو کر رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کے الفاظ ہیں جنہوں نے مجھے ہمت دی۔ مجھے آپ ہی بہت ہی اچھا لگا، اور یوں ہماری بات چیت سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں کریں، اور اگر میرے دل میں اس انسان کا دوبارہ سے خیال آنے لگ گیا ہے تو اللہ پاک اس میں یقیناً آپ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ اب قرت آپی 2024 کے رمضان المبارک کے بعد یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی زندگی میں۔ اب آپی ایسا تھا ذی الحج کا چاند نظر آنے میں صرف اور صرف 2 دن باقی تھے۔ میں جو ہوں سورہ نساء کثرت کے ساتھ پڑھ رہی تھی، اور جیسے ہی آپی ذی الحج کا چاند نظر آیا تو میری نانی جان نے کہا کہ درود ابراہیم ضرور پڑھنا اور پڑھ کر دعا کرنا، جو چاہیے وہ مل جائے گا۔ میری نانی جان کو مجھ سے بھی آپی کئی گنا زیادہ یقین تھا کہ ہاں معجزات ہوتے ہیں اور میرے لیے بھی ہوگا۔ وہ کہتی تھی کہ سچے دل سے تو مانگو، رب کو راضی تو کرو، سب مل جائے گا۔ بس پہ قرت آپی، اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، کسی انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ بے شک اللہ پاک آزماتے ہیں، اور آزمائش کے بعد ہی ہمیں بہترین چیزوں سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیوں کے دروازے یوں کھول دیتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک ایک کر دروازہ کھولا تھا، اور آپ ہی یہ توکل کے معجزات ہوتے ہیں جن کے لیے ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے۔ بس قرت آپی نیک نیتی اور پاک محبت سب جمع ہو جائیں تو یقیناً معجزات ہوتے ہیں، اور میرے لیے قرت آپی معجزہ ہوا۔ ذی الحج کے 10 دنوں میں 2 نوافل میں نے آپی صلاۃ الحاجات پڑھے، اور 1000 مرتبہ ڈیلی تہجد کے وقت میں درود ابراہیم پڑھ رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ سورہ نساء آپی ڈیلی 1 مرتبہ پڑھتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کر دیا، میرا نصیب وہاں لکھ دیا۔ وہ آپی اپنی پوری فیملی کو لے کر، یعنی کہ اپنے امی ابو کے ساتھ میرا رشتہ لینے میرے نانا جان اور میری نانی جان کے پاس آئے۔ اور پھر قرت آپی میری نانی جان نے ہاں کرنے سے پہلے ہی مجھے گلے سے لگایا، اور سب دیکھ رہے تھے، انجوائے کرنے والی نانی بھی کسی کی ہو سکتی ہیں۔ اور آپی میری نانی جان نے کہا میری نواسی کی دعائیں تھی جو قبول ہو گئیں۔ ان کی امی کو بھی حیرانگی ہوئی کہ یہ تو بہت ہی زیادہ اسپوک آؤٹ ہے، یہ تو بولتی جا رہی ہے اور وہ چیزیں بھی کہہ رہی ہیں جو نہیں کہنی چاہیے۔ خیر آپی، پیار وہی ہوتا ہے جس کا اظہار کیا جائے۔ صبر اور یقین، اور ناممکن جو لوگوں کے لیے تھا وہ ممکن ہو گیا۔ اور آپی میری یک طرفہ محبت کیسے آپی 2 طرفہ بن گئی مجھے نہیں پتا۔ ان کو اس وقت میں میرے الفاظوں نے ہمت دی جب آپی وہ ٹوٹے ہوئے تھے۔ امید اور یقین، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، یہی آپی معجزات کی اصل جو ہے وہ کہانی ہے، جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی منزل تک لے جاتی ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی کو دل سے چاہتے ہیں لیکن وہ ہمیں دکھتا بھی نہیں ہے۔ ہم دن رات دعائیں کرتے ہیں مگر تقدیر خاموش رہتی ہے۔ تب ہمیں لگتا ہے شاید ہم بے وقوف ہیں، یا شاید قسمت ہماری دشمن ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کسی سچے دل کی دعا کو رد نہیں کرتے، بس صحیح وقت آنے کا انتظار ہوتا ہے۔ اور یقین جانیے درود ابراہیم نے میری زندگی کو بدل دیا، اور صلاۃ الحاجات کے نوافل سورہ نساء کا میری زندگی میں شامل ہونا ایک بہترین معجزہ تھا۔
اور بس پھر قرۃ آپی ہر رات سجدے میں گرتی، روتی، دعائیں کرتی، اللہ تعالیٰ سے مانگا، ہمت نہیں ہاری، اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب کو بدل دیا، اور یوں قرۃ آپی میری منزل آسان ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعاؤں کو قبول کیا اور میرے لیے الحمدللہ ذی الحج کے مہینے میں ہی معجزہ ہو چکا تھا۔ 19 ذی الحج آپی میری بات پکی کا دن تھا، اور اس کے بعد آپی 2 ماہ بعد ان کی بہن نے آپی آؤٹ آف کنٹری سے آنا تھا، اور میرا آپی اس کے بعد جو ہے نکاح ہوا، اور نکاح ہونے کے ساتھ ہی آپی میرے نانا جان اور نانی نے رخصتی کر دی۔ الحمدللہ قرۃ آپی الحمدللہ میرے لیے یوں معجزہ ہو گیا، اور اللہ پاک نے میرے لیے ذی الحج کے مہینے میں معجزات کیے۔ کہنا چاہوں گی اپنی پیاریوں سے کہیے کہ ابھی ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ سورہ نساء ڈیلی 1 مرتبہ پڑھیں، درود ابراہیم کو جتنا پڑھ سکتی ہیں پڑھیں، لیکن تہجد کے وقت میں 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے ضرور پڑھیں۔ جو بھی چاہیے اللہ پاک سے مانگیے، اور اللہ پاک بہترین کر دینے پر قادر ہیں۔ ابھی نہیں ملا، اللہ پاک یقیناً صبر کا صلہ ضرور دیں گے۔ اپنے گمان کو اچھا رکھیے، توکل، یقین اور صبر سے مانگتے رہیے، اور پھر دیکھیے کہ کیسے آپ کی ادھوری کہانی اور کیسے آپ کا صبر جو ہے وہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ یقیناً عنقریب آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی اور آپ کی دعائیں ضرور قبول ہو جائیں گی۔ اپنی دعا میں قرۃ آپی مجھے، میری نانی جان اور میرے نانا جان کو یاد رکھیے گا۔ نانا جان کی طبیعت آج کل بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، خراب رہتی ہے، پریشان ہو جاتی ہوں ان کے لیے۔ دعا کروانا چاہوں گی، یہ جو 2 خوبصورت پھول ہیں میری زندگی کے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور یہ کھلتے رہیں، کبھی نہ مرجھائیں۔ میری زندگی کی بہت زیادہ آپ ہی بہت بڑی موٹیویشن ہے میری نانی جان۔ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا میری زندگی میں ہمیشہ بہترین ہوا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے بھی میرے لیے آسانیاں کریں۔ میری چھوٹی بہن کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ اس کا نصیب بہت بہت اچھا کرے، اور وہ جس خواب کو چھونا چاہتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس خواب کو مکمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے سب کے لیے، اور سب کے دل کی دعاؤں کو قبول کریں۔ آمین ثم آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دل کی دعاؤں کو قبول کریں، اور میری پیاری بہن آپ کی نانی جان یقیناً یہ میریکل سٹوری سن رہی ہیں۔ میری پیاریوں، ان کی نانی جان جو ہے وہ بہت ہی پیاری ہیں۔ انہوں نے جب مجھے سٹوری لکھ کر بھیجی تھی تو انہوں نے باقاعدہ جو ہے اپنا ایک چھوٹا سا سیشن بک کیا تھا، اور صرف کہہ رہی تھی کہ میری نانی جان آپ کی آواز سننا چاہتی ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ تو اس سیشن میں میری پیاری میں نے ان کی نانی جان سے بات کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت ساری خوشیاں دے، بہت پیاری خاتون ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ انہوں نے اتنی ساری دعائیں میری پیاریوں آپ سب لوگوں کے لیے دی تھی، اللہ تعالیٰ آپ سب کے حق میں قبول کرے۔ اور میں کہتی ہوں کہ زندگی میں بڑوں کا ہونا بہت ضروری ہے، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہیں، چاہے وہ آپ کے گھر کے کوئی بزرگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں۔ بعض اوقات ہمیں کچھ باتیں سخت لگ رہی ہوتی ہیں بڑوں کی، لیکن یقین جانیں وہ بہت بہترین کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا زندگی کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ جیسے ان کی والدہ کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں کروٹ جگہ دیں۔ آپ لوگ بھی ضرور دعا کیجیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نانا جان اور نانی کو جو ہے ان کی ہمت بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ ان کے نانا جان کو بھی صحت تندرستی دیں، لمبی زندگی عطا کریں، اور کسی کو کسی کا محتاج نہ کریں۔ اللہ پاک اپنا محتاج رکھیں صرف ہم سب کو۔ آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، یہ جو خوبصورت سا میریکل ہے جو میں نے آج شیئر کیا ہے، ہوپ سو آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہمت ملے گی، بہت زیادہ آپ لوگوں کے اندر طاقت آئے گی۔ آپ لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ اللہ پاک معجزات کر دینے پر قادر ہے، فکر نہیں کرنا۔ اللہ پاک ہے نا، وہ یقیناً ہماری کہانی کو بھی مکمل کریں گے۔ تو عبادت کریں، یہ مہینہ بہت زیادہ برکتوں کا ہے، رحمتوں کا ہے، فضیلتوں کا ہے۔ تو جو بھی چاہیے اللہ پاک سے مانگیے، اور اللہ پاک ہی ہیں جو آسانیاں کرنے والے ہیں، دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، معجزات کرنے والے ہیں۔ تو میری پیاریوں، آپ سب لوگوں کے لیے میری دل سے دعا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے لیے معجزات کریں، سب کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائیں، سب کے لیے آسانیاں ہوں۔ جو میری پیاری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالحہ فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک بنائے، فرما بردار بنائے،
حسنین کو بھی نیک اور فرمانبردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریو، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ اور یہیں پہ آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔